आदावर्स। अब आप सोचेंगे कि आज इसने अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा और आदावर्स कहा है। तो बात यह है कि मैं तो सारी ज़िंदगी जहाँ से भी कोई अच्छी बात मिले उसको अडॉप्ट कर लेने में कभी बुखल से काम नहीं लेता। तो मैंने ये एक प्रोग्राम चल रहा है वजाहत मसूद, आप हम सब और वजाहत मसूद कुछ इसी किस्म का नाम है। हम सब वजाहत मसूद के साथ, पारोश बीबी उसकी एंकर हैं और वो उसमें उनके सवालों के जवाब देते हैं। बहुत ही नफीस प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि इंतहाई आला पाए का प्रोग्राम है जिसमें वजाहत मसूद कोई लगी लिपटी रखे बगैर और किसी तासुब का मुजाहिरा किए बगैर बहुत गहराई के साथ अपने सियासी और समाजी हालात के ऊपर नज़र डालते हैं। तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि लोगों ने कोई एतराज़ किया है कि पारोश आदाब कहती हैं और अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं कहती। तो जिसके जवाब में वजाहत मसूद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि क्योंकि हमारा प्रोग्राम रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है और हमारे प्रोग्राम को कोई भी देख सकता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल हैं और मज़ाहिब भी। तो इसलिए हम आदाब कहना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तो ये बात मुझे भी अच्छी लगी कि मेरा भी प्रोग्राम कोई किसी रिलीजन के हवाले से तो नहीं है। मैं तो एक ज़िंदगी की अपनी आप बीती बयान कर रहा हूँ जिसमें मेरे दोस्त सभी लोग थे, जिनमें ईसाई भी थे, सिख भी थे, हिंदू और मुस्लिम सब टेलीविज़न के ऊपर गो के नामों से ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग थे, इवन पारसी भी थे। तो चुनाचे फिर ये रिलीजन स्पेसिफिक तो मेरा भी प्रोग्राम नहीं है। चुनाचे फिर मैंने सोचा कि मैं भी आदाब ही का इस्तेमाल किया करूं। तो चुनाचे एक बार फिर आदाब अर्ज़ है। मुझे याद आया कि एक लाहौर में एक थिएटर के हवाले से एक और भी बड़े मज़े की बात हुई और स्टूडियोज़ के हवाले से भी। वो मोहसिन रिजवी एक हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हुआ करते थे, अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बहुत विटी आदमी थे। अली एजाज के साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी, तो दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत जुगते किया करते थे। दोनों जुगते करने में उनका हाथ खुला था। अब मैं तो जुगते नहीं कर सकता था। मैं तो सिचुएशनल कॉमेडी और स्क्रिप्ट के अंदर रह के कॉमेडी क्रिएट करने वाला आर्टिस्ट था। किसी कैरेक्टर के हवाले से, सिचुएशन के हवाले से और जुमलों के हवाले से वो लाफ्टर लेना, मेरी तो वही सारी ट्रेनिंग थी और तबीयत भी मेरी वही थी। तो जुगतों की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं होता था, कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बात तो यह है कि आपने अगर कॉमेडी करनी है और लाफ्टर आ रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत ही क्या है जुगतों की तरफ भागने की। तो मैंने आपसे वो अमानुल्लाह के बारे में भी बताया था कि एक दफ़ा वो आके मुझसे मिला था,
تو وہ ایک شارٹ سی ملاقات ہوئی تھی جب وہ اننون آدمی تھا، کوئی اسے نہیں جانتا تھا. تو بعد میں پھر وہ بہت زبردست جگتوں کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا اور بہت ٹھیک ٹھاک سب تھیٹر کے آرٹسٹوں سے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا آرٹسٹ بن گیا. اس کو میں نے پھر اپنے ایک ڈرامے میں کام کرتے تھے، کیونکہ میں تو پھر اسلام آباد چلا گیا تھا. تو اس کے بعد جب میں لاہور کبھی آیا گیا تو پتہ چلا کہ امان اللہ ہو رہی ہے. تو تب اس سے پھر ملاقات ہوئی، تو اس وقت تک وہ بڑا مشہور آرٹسٹ بن چکا ہوا تھا. پھر میں نے اسے اپنا ایک ڈرامہ کرتے ہوئے بھی دیکھا، جو کیونکہ میں وہاں نہیں تھا تو وہ لوگ بعد میں وہ کر رہے تھے باغ جناح کے اوپن ایئر تھیٹر میں. تو اس میں وہ میرے والا کریکٹر بابا چھوٹا جو میں نے اللہ دی قسم میں کیا تھا، وہ کریکٹر کر رہا تھا. تو وہ میں نے ڈرامہ دیکھا، لاکٹر شافٹر تو اس نے بے تحاشا لے رہا تھا، لیکن جہاں تک وہ کریکٹر کا تعلق ہے تو کریکٹر میں تو وہ بالکل تھا ہی نہیں بس. تو بہرحال امان اللہ اپنی جگتوں میں بہت آگے تھا، اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر ایک دفعہ میں نے اسے اور اپنے ایک ڈرامے میں، جس کو میں خود ہی ڈائریکٹ کر رہا تھا، وہ تھا میں اس وقت اسلام آباد ہی میں، لیکن لاہور میں مجھے ڈیٹ ملی تو میں نے پھر اس کو بھی کاسٹ کیا. لیکن میں نے اس کو کہا کہ میری ایک کنڈیشن ہے، اور وہ اتنا اس وقت یعنی سب سے زیادہ پیسہ لینے والا کمرشل ایکٹر تھیٹر کے اندر وہ اکیلا آدمی تھا. اور اس کے بعد یعنی اگر وہ 1,00,000 روپیہ لے رہا ہے نا ڈرامے کا، تو جو اس کا نیکسٹ ہوتا تھا، چاہے وہ کتنا بڑا بھی آرٹسٹ کیوں نہ ہو، وہ 20,000 25,000 15,000 اسی طرح وہ بک ہوتے تھے. اتنا ڈفرینس کمرشلی اس نے ڈال دیا ہوا تھا. تو مجھے کیونکہ وہ ڈیٹ ملی تھی تو میں اس کو اویل کرنا چاہتا تھا، اور میں اس کو کمرشلی ایک سپر ہٹ ڈرامہ بنانا چاہتا تھا، ہے کوئی ایسا. تو میں نے پھر امان اللہ کو کاسٹ کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے نام پہ ٹکٹ بکتے تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو امان اللہ، اور دیکھیں وہ مجھے اس وقت بھی بھائی جان کہہ کے پکارتا تھا. کبھی اس نے پوری زندگی میرے احترام میں کبھی کمی نہیں آنے دی، چاہے میں نے اس پہ تنقید بھی کی ہے یا جو کچھ بھی، لیکن اس نے کبھی احترام میں کمی نہیں آنے دی. ہمیشہ جھک کے ملا، گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ہی ملا. تو میں نے پھر اس کو کاسٹ کیا. میں نے کہا دیکھو ایک شرط ہے میری، میں تمہیں جو تمہارا پیسہ ہے، جو ریٹ تم نے اپنا پہنچا دیا ہوا ہے، میں وہ تمہیں دے رہا ہوں، لیکن شرط میری یہ ہے کہ تم میرے ڈرامے کا کریکٹر کرو گے. تو وہ بیچارہ پھر پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ سجاد، میں نے کہا دیکھ بات سن، میں سمجھتا ہوں تیری پرابلم، لیکن میں تجھے ایک گارنٹی دیتا ہوں کہ پہلے 1 یا 2 شو تم میرے ڈرامے کی، صرف میرے ڈرامے کی لائنیں بولو گے اور کچھ نہیں بولو گے، کوئی جگت نہیں چاہیے مجھے. تو اگر اس کے بعد تمہیں کہیں لافٹروں میں کمی ہو، لافٹر نہ ملیں یا لوگ تمہیں اپریشیٹ نہ کریں اور کلیپس نہ دیں، تو تیسرے شو کے بعد تم جو مرضی کرنا میرے کریکٹر کے ساتھ. لیکن اگر تمہیں پہلے 2 شوز کے اندر رسپانس ملا اور انہی لائنوں کے اوپر ملا جو کریکٹر کی ہیں، اور کریکٹر کے اندر رہ کے تم نے وہ سب کچھ کیا، تو پھر تمہیں سارے شو میرے ڈرامے کے اسکرپٹ کے مطابق کرنے پڑیں گے. اس نے کہا جی بھائی جان، میں بالکل میں تارے نال ایگری کرنا.
میں ایس شرط من منظور ہے. تو پھر اس میں میرا ڈرامہ کیا اور اس کے بعد اس کو پھر ضرورت نہیں پڑی کوئی بھی جگہ لگانے کی. وہ تھرو آؤٹ بے تحاشا لافٹر بھی لیتا رہا اور کریکٹر کے اندر رہ کے لیتا رہا اور خود انجوائے بھی کرتا رہا. لیکن بیچ میں ایک دفعہ اس نے مجھے پھر اپنا ایک میک اپ روم کے اندر جب میں گیا تو بیٹھا ہوا میک اپ کر رہا تھا تو مجھے دیکھ کے ہنس پڑا. کہتے بھائی جان چٹ دیکھو. میں نے چٹ دیکھی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ فلاں فلاں آئٹم امان اللہ وہ آپ آج کریں. کہتے میں کدھر جاؤں, یہ لوگ اس طرح مجھے چٹیں بھیجتے ہیں کہ تم نے آج وہ فلانی آئٹم کرنی ہے تو فلانی تم. میں نے کہا نہیں, ہرگز نہیں, تم نے صرف میرا کریکٹر کرنا ہے. وہ بیچارہ پھر کرتا رہا تھرو آؤٹ. اس نے صرف اسکرپٹ کے اندر رہ کے کام کیا اور وہ سپر ہٹ ہوا اس کریکٹر کے اندر بھی بغیر کوئی جگتے لگائے. تو اچھا وہ بات جگتوں سے شروع ہوئی تھی. تو وہ بات اس طرح سے تھی کہ محسن رضوی اس زمانے میں پھر ابھی تک اسکرپٹ کے اندر رہ کے اور کریکٹر کے اندر رہ کے کام کرنے کا رواج تھا. لیکن آہستہ آہستہ کچھ آرٹسٹ ایسے تھے جو اپنے پاس سے لائنیں بول کے تو کچھ نہ کچھ لافٹر شافٹر لیتے تھے. تو جو ڈرامے ذرا ماٹھے ہوتے تھے یا ان میں جان نہیں ہوتی تھی تو پھر وہاں ایسے آرٹسٹ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے تھے. وہ تو رائٹر ڈائریکٹر پھر ان کو خود کہتے تھے کہ ہاں ہاں لگاؤ جگتے لگاؤ جگتے تگڑا ڈاکٹر آئے. تو اس طرح محسن رضوی ایک ڈرامہ ہم کر رہے تھے, رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو. نہیں یہ ڈرامہ نہیں, وہ ڈرامہ تھا آئے بھی وہ سلما جبیں کا. ارشاد کاظمی نے لکھا تھا وہ ڈرامہ اور سلما جبیں کا ڈرامہ تھا. تو اس میں کچھ فنی سے کریکٹر تھے تو اس میں کچھ گنجائش تھی کہ کوئی اگر اسکرپٹ سے باہر ایک آدھ پکی پکی جگہ لگا دے تو کوئی حرج نہیں. تو اس میں جمیل بسمل بھی کاسٹ تھا, محسن رضوی اور میں اور سلیم دونوں اس میں کریکٹر کر رہے تھے. تو محسن رضوی اس کو جمیل بسمل کو خاصی جگتے کرتا تھا. اور ایک دن جمیل بسمل نے اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کر دی تو بڑا غصے میں پھر رہا تھا محسن رضوی. میں نے کہا کیا ہوا شاہ جی کیا ہوا؟ یار جمیل بسمل دیکھو یار یہ مطلب کہ کوئی راستہ نہیں آ رہا تو پھر کس بات دیکھ رہا تھا بھائی ہیں؟ ہاں بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں اور سلیم دونوں انہوں نے کہا اج پھر تسی انج کرو تسی میرا ساتھ دینا. میں نے کہا ہاں ہاں دسو شاہ جی کی کرنا ہے. کہنے کہ اے 5-6 جگتاں اے 2-3 میں دینا وا 2 سلیم دینا یہ تسی جمیل بسمل نو کرنی آنے. ہم دونوں تھوڑا سا جھجکے لیکن وہ پھر انہوں نے اصرار کیا کہتا ہے ایسی ایسی تھی ایسی میں تو نہیں تسی یہ کرنی آنے. اب ہم بھی وہ سینئر آرٹسٹ ہے تو ہم ان کے بہکاوے میں آ گئے. چنانچہ ہم نے جمیل بسمل کو پکی 2-3-4 جگتے میں نے کی 2-4 سلیم کو رجین کی ادھر سے آ کے محسن رضوی نے خود کی. اور جمیل بسمل بیچارہ ہکا بکا کے آج یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. بعد میں آ کے ہم نے اس سے معافی مانگی کہ نہیں یہ محسن رضوی نے ہمیں کہا تھا. انتہائی نفیس آدمی. بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیٹر کے اندر وہ پھر چلتی رہتی ہیں. تو محسن رضوی بہت وٹی آدمی تھے. تو ایک دفعہ وہ واقعہ سناتے ہیں کہ وہ تھیٹر میں گئے تو اسٹوڈیوز گئے
تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ مجھے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ہاتھ بڑھایا، السلام علیکم، تو انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام. تو میں نے کہا جی آپ کی تعریف. انہوں نے کہا کہ جی مجھے جانی وسکی کہتے ہیں. کہنے لگا کہ اچھا، تو پھر مجھے محسن ٹھرا کہتے ہیں. اس طرح کے مٹی آدمی تھے وہ محسن رضوی صاحب. تو ایک اور یعنی نفیس اتنے. اب میں راولپنڈی اسلام آباد سے ایک میں نے سیریل کیا تھا سلسلہ، جس کے اندر میں نے ماموں کا کیریکٹر کیا تھا. تو وہ لوگ اب لاہور سے اتنی کرٹسی اکثر لوگ نہیں دکھاتے جتنا کرٹیس وہ تھے. انہوں نے باقاعدہ مجھے خط لکھا پنڈی اسلام آباد کے ٹیلی ویژن اسٹیشن کے پتے پہ، کیونکہ ان کے پاس میرا اسلام آباد کا پنڈی کا تو پتہ تھا ہی نہیں. تو انہوں نے ٹیلی ویژن اسٹیشن کے پتے پہ مجھے خط لکھا، اور اس میں انہوں نے بے تحاشا تعریف کی کہ سجاد یار تم نے بہت خوبصورت کریکٹر کیا، میرا تو سر فخر سے بلند ہو گیا. تم نے تھیٹر کا جو ایک ٹچ اس کے اندر دیا ہے لاجواب ہے. اور حالانکہ ٹیلی ویژن پہ تھیٹر کے تھیٹریکل پرفارمنس دینا بہت مشکل کام ہے، لیکن تم نے بہت سکسیسفلی اس کو استعمال کیا ہے. تو یہ محسن رضوی کے حوالے سے مجھے بات یاد آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ سے شیئر کر لوں، مزیدار بات ہے. تو پھر اب اسلام آباد پنڈی کا کیا احوال ہے وہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.